हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसानी ज़िंदगी में जिन्नात का एक बहुत बड़ा दखल है और आज एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारी बीमारियां, परेशानियां एक बड़ी तादाद में जिन्नात की वजह से हैं। और चूँकि ये शुरू से इंसान का दुश्मन है और जिन्नात से बचा कैसे जाए कि हमारे जिस्मों से बीमारियां, परेशानियां और उनकी मदाखलत ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ख़ास आमाल बताए हैं। और जिन्नात जो है ये इंसान का शुरू से दुश्मन है, कभी ये दोस्त नहीं हो सकता। लोग आकर अक्सर यहाँ हमें बताते हैं जी फलां के साथ एक बुज़ुर्ग है। मैंने कहा बुज़ुर्ग किस चीज़ का? कहा जी वो बड़ा अल्लाह वाला है, बोलता है, वो बताता है सब कुछ और हमें हमारे घर के मसाइल, इधर उधर की सारी बातें। मैंने कहा वो बुज़ुर्ग हो ही नहीं सकता जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करे। जिन्हों का काम ही नहीं है किसी की बॉडी में आके दाखिल होना। एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे लोग बुजुर्ग समझते हैं जी जिन आ गया फलां में, ये धोखा है एक। दूसरा, बाज़ लोग ये कहते हैं, आमिल भी, कि जी ये तो ऐसे जिन्नात हैं कि ये निकल नहीं सकते, इनका आप निकालना छोड़ दें, ये बहुत मजबूत हैं, ये सिर्फ इसके साथ दोस्ताना हैं। और तीसरा ये कि कहते हैं जी अब तो ये एक्सपायर हो चुके हैं, अब ये निकलेंगे ही। अब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्नात को और ज़्यादा मजबूत करती हैं और वो आप पर हंसते हैं और वो खुश होते हैं कि ये इब्ने आदम, पहले इब्ने आदम और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। ये दो हमारी आला निस्बतें हैं जो जिन्नात हमें जिसकी वजह से पहचानते हैं। हम क्या काम करते हैं, हमारे पास क्या इल्मियत है, हम किस मुल्क के हैं, किस ज़बान के हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जिन्नात के सामने। जिन्नात एक चीज़ जानते हैं, हम इब्ने आदम हैं और बस इब्ने आदम होना ही उनकी दुश्मनी है हमसे। फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये और बड़ी दुश्मनी की वजह है उनकी। चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शरीयत और दीन लाए हैं उसका मुकाबला जो है कोई भी बातिल नहीं कर सकता। अब ये क़यामत तक सिक्का चलना है, ये बात उनको हजम नहीं होती क्योंकि तब्दीली होती रही पहले, अब तब्दीली का इम्कान ख़त्म हो गया। आपको आखिरी नबी बनाकर क़यामत की सुबह तक जो है नबूवत का झंडा दे दिया गया। तो अब आप देखिए जिन्नात खुश होते हैं जब बंदा ये जुमले कहता है और बाज़ आमिल ये कहते हैं कि नहीं जी इलाज नहीं हो सकता। ये तो अब जिन्नात जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जब आप जिन्नात की तारीफ़ करते हैं ना, जब आप उन्हें पावरफुल कहते हैं, जब अपने आप को कमज़ोर कहते हैं, वहीं से जिन्नात आप पे मजबूत हो जाते हैं। आपके पास दो निस्बतें हैं, एक आप इब्ने आदम हैं, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। ये आम बंदा भी जिसको अलिफ बा ता सा भी नहीं आती, चाहे वो कलमा भी नहीं पढ़ता, वो फिर भी इब्ने आदम है, ये उसकी आला निस्बत है। फिर उसके बाद अगली निस्बत यह है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारे पास एक मजबूत दीन है, किताब है, निस्बत है और निस्बत का बड़ा असर होता है। ये हमें नहीं महसूस होता, आपके कल्ब के अंदर, दिल के अंदर जो कलमा तैयबा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ, अता करदा, इसकी निस्बत बातनी क्या है आपको 1% भी इसका इदराक नहीं है। लेकिन जिन्नात को है, जो आपके अंदर से शुआएं निकल रही हैं, उसकी नूरानियत निकल रही है, वो आप खुद सोचिए कि वो कलमा हमें जन्नत में ले के लाजमी जाएगा और जिसके पास नहीं है वो कभी नहीं जाएगा। देखे ना इसकी और हिस्से क्या होगी। अब जिन्नात जब आप तारीफ करते हैं, आप कहते हैं जी फलां हमें उन्होंने कहा, अच्छा जो आमिल, जो अमलियात वाला आपको मायूस कर दे कि नहीं जी इस जादू का, इस जिन्नात का इलाज ही नहीं है, इसकी तो मुद्दत गुजर चुकी है, वहीं पे आप समझ लें कि इसके पास अल्लाह के कुरान का इल्म नहीं है और ये हमें भी मायूस कर रहा है और जिन्नात को खुश कर रहा है। जिन्नात तो खुश हो गए, देखो जी हमने हरा दिया इसको। ये हदीस से पता चलता है और
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس کو لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ ہم صحرا میں سفر کرتے ہیں، رستہ بھٹک جاتے ہیں، اور صحرا میں جو رستہ بھٹک جائے اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی 2 لوگ فوت ہوئے ہیں نا، ہمارے کئی دوست ایسے پہلے بھٹکے اور ہم نے ان کے لیے عمل کیے، پھر وہ 1 ہفتہ صحرا میں گڑھا کھود کے اندر دفن ہو گئے کہ بس اب موت ہے، بالکل ختم ہو گئے تھے۔ تو پھر ان کے لیے میں نے ایک یہاں عمل کیا، مجھے لاسٹ ڈے انہوں نے بتایا، پھر ہم نے گوشت کا عمل کیا، الحمدللہ وہاں کی جو آرمی تھی سعودی عرب کی، وہ ان کو جا کے پھر انہوں نے بڑی طریقے سے واچ کیا، پتہ نہیں کیسے، وہ تو بالکل موت والا صحرا ہے جو مسقط کی طرف جا رہا ہے وہاں سے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ صحرا میں بندہ موت کے منہ میں ہوتا ہے، نہ راستے کا پتہ چلتا ہے کہ کدھر جائے، پانی پانی نظر آتا ہے، ریت ایسے لگتی ہے۔ تو اب صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم صحرا میں جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اے شاہ جن، اے جنوں کے بادشاہ تو ہماری نگہبانی کرنا، ہمیں بھٹکانا نہیں، یعنی جن بھٹکا دیتے ہیں وہ آپ کے موبائل کا، آپ کی لوکیشن کو، آپ کے ڈیوائس تمام کو اوپر نیچے کر دیں گے، آپ گاڑی کا رخ موڑ دیں گے، آپ کا دماغ پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو اب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم جنوں کے بادشاہ کی حفاظت مانگتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ تو شرک ہے، اللہ کی پناہ میں آؤ، یہ پڑھو، تو دعا بتائی، تو پتہ چلا کہ جنات کے پاس شیطانیت یہ ہے۔ اچھا آپ جو ہے آپ کو 1 منٹ میں وہ جو ہے بھٹکا دیں گے اچھے کاموں سے، اچھا آپ کے دماغ کو کنٹرول کر لیں گے۔ اب تو مشکل ہی نہیں ہے انہیں، پہلے پھر مشکل تھا، پہلے کے لوگوں کے اعصاب مضبوط ہوتے تھے، ان کی دماغی قوت مدافعت مضبوط ہوتی تھی، اور وہ لوگ مرتے وقت بھی جنات کے قابو میں نہیں آتے تھے، کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ آج اتنا کمزور ہے ہمارا قوت مدافعت کا نظام، یہ جب سے موبائل آئے نا، یہ شیطان کو آپ کے دماغ پہ مسلط کر دیتا ہے۔ آپ جو بندہ موبائل رکھتا ہے اس کے دماغ پہ جن کا کنٹرول ہے، یہ میں 100% بتا رہا ہوں آپ کو، چونکہ باتھ روم میں وہ ہوتے ہیں گندی جگہ پہ اور موبائل کی سکرین پہ ہوتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے موبائل یوز کر رہے ہیں، اسی لیے دماغی مریض بن رہے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ایک دم جنونی بن جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سارے، لڑائیاں بڑھ گئی ہیں، گھریلو زندگی تباہ ہو گئی ہے، بچوں ماں باپ میں پیار محبت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ شیطانیت ہے نا۔ اب جنات خود خوش ہیں کہ ہمارا کام تو سائنس نے کر دیا، جو کام پوری دنیا کا کافر نہیں کر سکا وہ موبائل نے 1 منٹ میں کر دیا۔ اب اگلی بات جو ہے کہ جنات کو آپ نے پاورفل نہیں سمجھنا، ان کو طاقتور نہیں سمجھنا، آپ نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک بنی آدم ہے ہم، اور دوسرا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، آپ کے امتی ہیں، اور ہمارے پاس قرآن جیسی مضبوط طاقت ہے۔ اچھا قرآن پاک سامنے رکھی ہوئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا علاج نہیں ہو سکتا، جن جو ہے بڑا طاقت، جب تک آپ کے دل میں نفی نہیں آئے گی نا جنات کی، کہ جنات کچھ نہیں کر سکتے، ایک تنکا بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جب آپ کا یقین یہ آ جائے گا نا، آپ ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے سے آپ تعویذ بھی لیتے رہے، دم بھی کراتے رہے، اور اپنے گھر میں چرچا جنوں کی طاقت کا ہو، ان کی پاور کا ہو، اور آپ کا یقین ہو کہ نہیں یہ جن نہیں نکلتے، تو پھر آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آپ نے اپنے مائنڈ میں مضبوط اپنے آپ کو کرنا ہے کہ یہ جن کچھ بھی نہیں کر سکتے، ساری کائنات کے جن کیا انس بھی کچھ نہیں کر سکتے، کائنات پوری جمع ہو جائے کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ آپ کا یقین جب مضبوط ہو گیا، آپ کا علاج 80% ہو گیا۔ مریض کو پہلے، اچھا جو علاج والے ہیں وہی پہلے بدزن کر دیتے ہیں، پہلے قوت مدافعت ڈاؤن کر دیتے ہیں، جادو ایکسپائر ہو گیا، جن آپ پہ ایسا ہے جی یہ تو نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، بندہ آدھا وہیں ختم، آدھا وہیں بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات، جنات ہمارے دشمن ہیں، قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اب یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ آپ پہلے اس کو دشمن سمجھیں، پھر آپ کو اللہ نے کہہ دیا شیطان تمہارا کھلم دشمن ہے، عدو مبین، عدو تو ہے دشمن، مبین
دوست بن ہی نہیں سکتا کبھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پری میرے ساتھ ہے؟ ہمارے بندہ ہے جی، یوں کہانیاں سناتے ہیں نا جھوٹیاں، اس کے ساتھ پری ہے، اس کے ساتھ دیو ہے۔ چاہے آپ دنیا کے 100 نام لے لینا، جن ایک ہی ہے اس کے نام چینج آپ نے کیے ہوئے ہیں، اور وہ دشمن ہے آپ کا، دشمن، دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جی جن میرے قابو میں آ جائیں، مجھے دن میں کوئی 10 میسیج آتے ہیں جی کوئی جن ہمیں دے دیں، تو ہمارے خود کوئی کام کر کے دکھائیں نا۔ آپ حضور کے امتی ہیں، آپ کے پاس پاور ہے۔ اب ایک تو جنوں کی، دوسرا جن پڑھ کے حاضر کیا، یہاں دیکھیں آپ سالوں سال سے آ رہے ہیں، رش کتنا پڑا ہوا ہے، کوئی شور کی آواز ہے آپ سارے بتائیں؟ کوئی عورت پہ جن حاضر، مرد پہ جن حاضر، کوئی یہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ آئے تو سارے جنوں کے مریض ہیں نا، کیونکہ جنوں کے ہی مریض ہیں، آپ کے کیوں؟ ہے جن انصاف کے ساتھ، لیکن حاضر کیوں نہیں ہوتا؟ جن وہاں حاضر ہوتا ہے جہاں خانقاہ اور عامل کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ آپ متاثر ہوتے ہیں جن حاضر ہے، پیر صاحب کلمہ پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے میں صحابی ہوں۔ وہ آپ کو کہے نا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں، پھر بھی جھوٹ بولے گا۔ وہ آپ کو دنیا کی کوئی بات کرے، آپ ایک بات کہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جن کی بات پہ جس نے یقین کر لیا وہ خود جھوٹا ہے اور اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے۔ میں تو یقین ہی نہیں کرتا، پہلے جن میں بلاتا ہی نہیں، حاضر ہی نہیں کرتا۔ حاضری کرنا تماشا ہے، یہ کوئی پاور نہیں ہے، یہ صرف اگلوں کو امپریس کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ کو۔ اب آپ کے سامنے ایک جن حاضر ہو جائے، اکثر ڈر جائیں گے، عورتیں ڈر جائیں گے، بھائی یہ پاگل ہوا ہے، یہ حاضر ہو کر کوئی کرتب دکھا رہا ہے، کوئی یہ بہت بڑا کمال کی بات نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ اگر کسی عامل کے پاس جنوں کو حاضر کر کے کلمہ پڑھاتے، یہ باتیں سنتے دیکھیں، پہلا یقین کر لیں کہ اس بیچارے کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف ایک کرتب دکھانے پہ اپنی ساری طاقت صرف کر رہا ہے۔ اصل کا وہاں کلمہ پڑھائے گا، گھر جا کے وہ پھر بولے گا۔ یہ کلمے والی کہانیاں نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ہے ہی دشمن۔ اس وقت تو وہ کہے گا میں ہندو ہوں، گھر جا کے کہے گا میں سکھ ہوں، پھر کہے گا میں عیسائی ہوں۔ جی 100 جن ہیں اس کے ساتھ، آپ کو کس نے کہا؟ عامل کیا کہتا ہے جی اس کے ساتھ کتنے جن ہیں؟ کہتے ہیں نا یہ، آپ کہیں جی حضرت آپ قرآن پاک سر پہ رکھیں نا ذرا، اور اب بتائیں کیا 100 جن ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے 100 جن ہے، پھر وہ بات ٹالنے پہ آ جائے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں سارے۔ ایک جن ان کے سامنے آ جائے تو ان کا وہیں پہ جو ہے نا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو 100 جنوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں اور آپ کو ڈرا رہے ہیں خالی۔ تو یہ ہوتا ایک ہی ہے، آتا ہے جن جسم میں، لیکن علاج بھی اس کا اللہ نے بتایا ہے، یہ نہیں کہانیاں ادھر ادھر کی۔ جنوں کو حاضر کرنا شعبدہ ہے، کمال نہیں ہے۔ جہاں پاور والی جگہ ہوگی وہاں جن کبھی نہیں آئے گا، حاضر ہوگا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جنات کی بات پہ یقین کرنے والا خود زیرو ہے عمل کے لحاظ سے، کبھی یقین نہ کریں۔ اور تیسرا اس کا علاج کیسے ہوگا؟ آخری یہ آیت کریمہ جو میں نے بتائی ہے سورہ یوسف کی ہے، اور قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ نہیں، بارہا جگہ یہ لفظ بولا ہے۔ پہلے کا کانا من الجن ففسق عن امر ربی، جن کا کام ہی یہی ہے، اس نے خود ہی اللہ کا حکم توڑا، تمہیں بھی اللہ کے حکم سے دور کرے گا جھوٹ بول کر۔ جنات کا تو خاصا ہی جھوٹ ہے۔ اب آپ اس پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ تو بادل کے اندر سے آواز آئی عبد القادر جیلانی نماز چھوڑ دے، تیری بخشش کا ذریعہ ہو چکا ہے، تو اتنا بڑا ولی بن گیا ہے۔ تو کہا ملعون لعنتی شیطان، تو مجھے نماز معاف کر رہا ہے، ہمارے نبی کو معاف نہیں تھی تو مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ تو پھر اس نے کہا، بادل سے بادل بن گیا تھا شیطان جن، تو اس نے کہا عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے آج مجھ سے بچ گیا، کوئی نہیں بچ سکا آج تک۔ تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ملعون پھر مجھ پہ وار کر دیا، میں اپنے علم نہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچا ہوں۔ اب دیکھیے وار یہ ولی جانتے ہیں، ورنہ آپ کو اگر ایسے آواز آتی تو آپ مجھے آ کے، مجھے خوابیں سنا کے میں سنتا ہی نہیں ہوں، اپنی کرامتیں سنا رہے ہوتے ہیں خواب میں۔ ہم نے بھائی جھوٹی چیزیں ہیں، خوابوں کو خوابوں تک رکھیں، بس اپنے دل میں رکھیں اور اعمال پہ لگے رہیں، خوابوں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اب شیطان کو نکالنا ہے۔ دنیا کا کوئی جن آپ کی باڈی میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ ایک آیت کا حصہ پڑھیں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ بے شک یہ شیطان، چاہے وہ جن ہے
بھوت ہے، دیو ہے، پری ہے، ہمزاد ہے، کوئی بھی دنیا کی شکل والا ہے. اب ہے تو جن نا، افریقی ہے، امریکی ہے، ملیشین ہے، سعودی ہے، پاکستانی ہے، آدم ہے نا، بنی آدم ہے. اب نام چینج ہیں، کلر چینج ہیں. جن ہوتا ہے بس ایک نام. جن جمع ہے عربی میں. جن اس کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے. جنی اصل میں ایک کو کہتے ہیں. اچھا فلما جنہ، جنہ جو پہنتے ہیں یہاں خول، وہ بھی جنہ ہے. فلما جنہ جو چھپ جائے اسے جن بولتے ہیں. تو اب جن سامنے ہو یا غائب ہو، جن باڈی میں ہو یا نہ ہو، یا وہ آپ کے اندر بیماری بنا رہا ہو خون میں جا کر، ان ساری صورتوں میں آپ اور موبائل کھول کر کم از کم ایک بار اس آیت کو پڑھا کریں، وہ پھر آپ کو اس کا اٹیک نہیں ہوگا. یہ سب صورتوں میں اس آیت کو پڑھیں آپ 33 بار، 33 ٹائم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. روز بچوں کو پلا دیا کریں، جنات کے وار سے بچے رہیں گے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہ آپ 33 بار پڑھیں. زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھیں. جس کو وسوسے خیالات ہے وہ زیادہ پڑھ لیا کرے. جنات کی طاقت کو اپنے دل سے نکال دیں. یہ نکال دیں کہ وہ کوئی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر. اگر آپ اپنے ایمان کو کمزور کریں گے تو پھر پوری دنیا کے شیاطین آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی تو پھر یہ سامنے آ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.